हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यही है दिन जो खुदावंद का है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। आमीन। आप खुश हैं? मैं तो आज बड़ा एंजॉय किया। किन्ने किन्ने एंजॉय किया? हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तशरीफ रखिएगा। हम नए आने वाले तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। और दूसरों हर चर्च में भाई के लिए, भाई आपके प्रस्तुति से हमने बहुत बरकत पाई। गॉड ब्लेस यू। और हमारे बड़े प्यारे भाई हैं अलमास। अच्छा आगे पीछे में ना याद है जो ना नहीं आउंडे अलमास भाई, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने ज्वाइन किया। और जितने भी भाई जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, हम आप सबको सुहार चर्च में खुश आमदीद कहते हैं। जब जब मौका मिलता रहे आप ज़रूर आइए, हमारी टीम का हिस्सा बनिए। आप हमारे वसीला से बरकत पाएँ, हम आपके वसीला से बरकत पाएँ। मसीह का बदन यूं ही तकवीत पाता जाए। आमीन। नए अहदनामा में से देखेंगे, बाइबल रीडिंग कौन कौन करता है? वेरी गुड। चारों अनाजील किन्ने किन्ने पढ़ियां ने? वेरी नाइस। पौलुस रसूल दे खत किन्ने किन्ने पढ़े ने? मैं टेस्ट ला लेना फिर ना क्या फंस जाओगे। पौलुस रसूल का सबसे छोटा खत कौन सा है? फंस गए ना, मैं क्या मैं टेस्ट ला लेना। फिलेमोन, वही खत खोलेंगे, फिलेमोन का खत। एक ही चैप्टर है और उसकी 25 आयात हैं, लेकिन ये खत, दिस इज द मास्टरपीस। ये एक नगीना है। हालांकि लिखा फिलेमोन को गया है, लेकिन ये सिर्फ फिलेमोन को नहीं, ये आपके लिए भी है, ये मेरे लिए भी है। क्योंकि जिन मसाइल से फिलेमोन दो चार था, उन मसाइल से मैं और आप भी दो चार होते हैं। मैं चाहता हूं लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा और देखो क्या हदायत और क्या रहनुमाई है पौलुस रसूल के पास फिलेमोन के लिए। 8वीं आयत से पढ़ेंगे। पस अगरचा मुझे मसीह में बड़ी दिलेरी तो है कि तुझे मुनासिब हुक्म दूं, मगर मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि मैं बूढ़ा पौलुस, बल्कि इस वक्त मसीह यीशु का कैदी भी हूँ, होकर मुहब्बत की राह से इल्तमास करता हूँ। मतलब कहने दे कि मैं तेन ऑर्डर दे सकना वहाँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं तेरा रूहानी बाप हूँ, मैं तुझे हुक्म भी दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दरख्वास्त करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट उसकी क्या है? सो अपने फर्जंद अनिस्मुस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ, तुझसे इल्तमास करता हूँ कि पहले तो वो कुछ तेरे काम का ना था, मगर अब तेरे और मेरे दोनों के काम का है। खुद उसी को, यानी अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने तेरे पास वापस भेजा है। उसको मैं अपने ही पास रखना चाहता था ताकि तेरी तरफ से इस कैद में जो खुशखबरी के बायस है मेरी खिदमत करे। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि अनिस्मुस मेरे पास है जो मुझसे पैदा हुआ है। अगरचा मैं कैद में हूं तो मेरे बड़े कामदा है, लेकिन मैंने मुनासिब ये जानना कि उसको मैं तेरे पास ही भेजूं, क्योंकि तेरे पास ही मेरे पास आया है। इसलिए मेरे पास वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तेरी मर्जी बीच में शामिल होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने मैं तेरे को कलन लगा पहले, लेकिन तेरी मर्जी के बगैर मैंने कुछ ना करना चाहा कि तेरा नेक काम लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से हो। ऐसा ना होए बाद तो मुंह ही वटदा रहे, भाजी ने चंगा नहीं जो किया, बंदा नहीं वापस कर लिया। नहीं, तेरी विल, तेरी रजामंदी मुझे चाहिए। 15वीं आयत। क्योंकि मुमकिन है कि वो तुझसे इसलिए थोड़ी देर के वास्ते जुदा हुआ कि हमेशा तेरे पास रहे, मगर अब से गुलाम की तरह नहीं बल्कि गुलाम से बेहतर होकर, यानी ऐसे भाई की तरह रहे जो जिस्म में भी और खुदावंद में भी मेरा निहायत अजीज हो और तेरा इससे भी कहीं ज्यादा। बस अगर तू
بس اگر تو مجھے شریک جانتا ہے تو اسے اس طرح قبول کرنا جس طرح مجھے، اور اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے تو اسے میرے نام لکھ لے۔ میں پالوس اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں کہ خود ادا کروں گا۔ ایک گارنٹی چکن آ جائے دی ہوں، اور اس کے کہنے کی کچھ حاجت نہیں کہ میرا قرض جو تجھ پر ہے وہ تو خود ہے۔ اے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے تیری طرف سے خداوند میں خوشی حاصل ہو، مسیح میں میرے دل کو تازہ کر۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پہ اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ خداوند کا روح یہاں موجود ہے۔ او ہاللویا جیسس۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس۔ زندہ مہربان آسمانی باپ یسوع جی، دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت گھڑی کے لیے، اس خوبصورت محفل کے لیے، اس وقت کے لیے۔ خداوند، آپ کے لوگ، آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں خداوند یسوع جی آپ کے تخت کے سامنے حاضر ہیں۔ اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے خداوند اپنے بچوں کو چھوئیے، تقویت دیجیے، بڑی برکت دیجیے۔ کوئی جان آج یہاں سے خالی نہ لوٹے۔ یسوع جی چھوئیے، بڑی برکت دیجیے، یسوع کے نام میں، آمین۔ اس سے پہلے جو آیات پڑھی گئیں افسیوں کے خط اس کے 4 باب میں سے، اچھا یاد رکھیے گا، افسیوں کا خط، کلسیوں کا خط اور فلیمون کا خط، یہ تینوں خط پالوس رسول نے ایک ہی ٹائم پہ لکھے اور ایک ہی وقت میں ان کو بھیجا گیا، کیونکہ ان تینوں خطوں کو لے کے جانے والے 2 لوگ تھے۔ ہم جب کلسیوں کا خط کھولتے ہیں یا پھر ہم اپنا افسیوں کا خط کھولتے ہیں، وہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے، پہلا شخص تو یہ جس کا ذکر یہاں پہ ہم نے پڑھا، انیسمس فلیمون کا غلام تھا، تے اندے کولوں بھج آیا سی، یہ نس گیا سی، یہ اس کا غلام تھا، اس کا سرونٹ تھا، اس کا نوکر تھا، تے اتوں نس گیا سی۔ لیکن ایک کام انیسمس نے چنگا کیتا، یہ نس کے کدھر ہو نہیں گیا، یہ نس کے گیا سیدھا روم۔ پالوس رسول جہاں قید میں تھا، پالوس رسول اس وقت ہاؤس اریسٹ ہے۔ آپ اسی خط کی آخری آیات پڑھو تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کے وسیلہ سے بخشا جاؤں گا۔ یہ اس کو ہوپ ہے۔ لو جی، مقدمہ بالکل نکرتا لگ گیا ہے، بالکل اینڈ پہ مقدمہ پہنچ گیا، اور مجھے بڑا ایمان ہے، بڑی امید ہے اب میری بیل ہو جانی ہے۔ یہ ہاؤس اریسٹ اس لیے تھا، اس کو جیل ابھی تک نہیں ہوئی، یہ ہاؤس اریسٹ تھا کیونکہ اس کی نیشنلٹی روم کی تھی، اور روم کا قانون تھا یہ 2 سال سے زیادہ کوئی مقدمہ نہیں چلتا تھا۔ پالوس رسول 2 سال تک ہاؤس اریسٹ رہا۔ 2 سال کے اندر اگر تو کوئی بندہ گلٹی پروف ہو جائے تو اس کو سزا مل جاتی تھی، لیکن اگر 2 سال مقدمہ چلنے کے بعد بھی کوئی بندہ گلٹی پروف نہیں ہو رہا، اس کو ریلیز کر دیتے تھے۔ پالوس رسول دے ہن 2 سال پورے ہونے والے نے، یہودی ابھی تک رومی سرکار کو یہ ثابت نہیں کر پائے تھے کہ یہ بندہ روم کی سرکار کے لیے کس قدر بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب پالوس کو بڑی تسلی ہے، لو جی ٹائم ٹینیور جو ہے بالکل اینڈ پہ ہے، 2 سال کی میعاد پورے ہونے والی ہے، اور وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے مجھے بڑی امید ہے کہ تمہاری دعاؤں کے وسیلہ سے اب میں تمہیں بخشا جاؤں گا۔ I will come to you, I will see you، ارے میں تم سے ملاقات کروں گا، میں تم سے ملوں گا۔ لیکن اس سے پہلے پالوس نے تخس اور انیسمس ان دونوں کے ہاتھ یہ خط بھیجے، کیونکہ افسس کا چرچ، کلسیوں کا چرچ اور فلیمون یہ لاگے سن۔ فلیمون کلوسے میں رہتا تھا، یہ آج ویسٹ ترکی ہے۔ ویسٹ ترکی میں ایک چھوٹی سی جگہ کلوسے کا یہ ایک امیر آدمی تھا، وہیں پہ فلیمون کے گھر میں چرچ لگتا تھا، جس کے نام پالوس رسول نے کلسیوں کا خط لکھا۔
اسی خط کی شروع کی آیات پڑھ لو، وہاں پہ لکھا ہوا ہے میں اپنے عزیز اور ہم خدمت فلامون اور بہن افیا اور اپنے ہم سپاہ ارخپس اور فلامون کے گھر کی کلیسیا کے نام. فلامون کے گھر کی کلیسیا یہ وہی کلیسیا ہے جس کو پالوس رسول کلسیوں کے نام خط لکھتا ہے. فلامون یہ امیر شخص ہے، اس نے اپنے گھر کا ہال ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا. یہاں پہ ایماندار لوگ آئے، خداوند کی عبادت کریں، میں انویسٹ کروں گا، میں ان کا خرچہ دیکھوں گا، جو بھی ایکسپینس آئے گا ان کے آنے کا، ان کے بیٹھنے کا، ان کے رہنے کا، کھانے پینے کا، یہ میری ذمہ داری ہے. فلامون کے غلاموں میں سے، فلامون کے نوکروں میں سے ایک نوکر انیسمس جڑا بھج کے چلا گیا، لیکن گیا پالوس رسول کے پاس، وہاں پالوس رسول سے ملا، اس کی خدمت کی، اور اب پالوس رسول کہہ رہا کہ نہیں بیٹے تو غلط کیتا ہے، یو شوڈ گو بیک، تو بغیر دسے نس آیا. فلامون میرا اچھا بیٹا ہے، تو بھی میرا فرزند ہے، میں تیری سفارش کرتا ہوں، میں ریکمنڈیشن دیتا ہوں، جا واپس جا. اور یہ خط ریکویسٹ ہے پالوس رسول کی فلامون کے لیے. 8ویں آیت سے 25ویں ہے، بلکہ 8ویں آیت سے یہاں 20 آیت تک ہم نے پڑھا. میں جب ان آیات کو پڑھتا ہوں تو تین باتیں لیاقت بھائی میرے سامنے آتی. سب سے پہلا پوائنٹ، ایڈوکیٹ. پالوس رسول یہاں پر وکالت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وکالت بھی کی دی انیسمس جو غلام تھا، جڑا بندہ ہی غلط سی، غلط بندے کی یہ وکالت کر رہا ہے. واٹ از دا ریزن؟ وہ پالوس ہمیں یہاں بتاتا ہے. پہلی بات ایڈوکیٹ، دوسری بات انوائنٹ. پالوس یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ غلام تھا، لیکن اب یہ غلام نہیں ہے، ہی از اے اسپیشل ون، ہی از انوائنٹڈ ون، کیونکہ یہ مجھ سے پیدا ہوا ہے. پہلی بات ایڈوکیٹ، دوسری بات انوائنٹ، اور تیسری بات اکاؤنٹ. وہ پھڑ کے اکاؤنٹ سیٹل کر رہے ہیں. ہم سب سے پہلے نقطے کو اپنے سامنے رکھیں گے، ایڈوکیٹ. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ان باتوں کو غور سے پڑھیے ایک دفعہ پھر سے. 10ویں آیت، سو میں اپنے فرزند انیسمس کی بابت جو قید کی حالت میں مجھ سے پیدا ہوا تجھ سے التماس کرتا ہوں. اسی لائن پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا. پالوس رسول قید میں ہے، انیسمس قید میں نہیں ہے. انیسمس آزاد ہے، پالوس قید میں ہے. لیکن دیکھا جائے تو انیسمس جو کہ آزاد نظر آتا ہے وہ بے شک ظاہری طور پہ آزاد ہے، لیکن وہ روحانی طور پہ قید میں ہے. اور پالوس رسول جو ظاہری طور پہ قید میں نظر آ رہا ہے وہ روحانی طور پہ آزاد ہے. ابھی وہ جو ظاہری طور پہ آزاد تھا وہ اس بندے کے پاس آیا جو ظاہری طور پہ قید میں ہے، تاکہ جیسے وہ روحانی طور پہ آزاد ہے، اس کی رفاقت، اس کی فیلوشپ سے میں بھی روحانی طور پہ آزادی پاؤں، میں بھی مخلصی حاصل کروں، میں بھی بخشا جاؤں. میں جب اس نقطے پہ، اس بات پہ غور کرتا ہوں، پالوس رسول جب یہ کہتا ہے کہ یہ وہ میرا فرزند ہے جو قید میں مجھ سے پیدا ہوا ہے، پالوس رسول یہ کہنا چاہ رہا ہے I am in the limitations، میں حدوں کے اندر ہوں، میں قید کے اندر ہوں، میں بندشوں کے اندر ہوں، مگر پھر بھی میں خداوند کے لیے یوزفل ہوں. ارے پھر بھی خداوند مجھے استعمال کرتا ہے، پھر بھی خداوند مجھے اپنے جلال کے لیے کھڑا کرتا ہے. بے شک بندن ہے، بے شک لیمیٹیشنز ہے، بے شک راستے بند ہے، بے شک میرے ہاتھ میرے پاؤں قید میں ہے، لیکن اس کے باوجود خداوند جانتا ہے کہ اس نے مجھے کس طرح سے، کب، کس کے لیے، کیسے استعمال کرنا ہے. ارے میں بندنوں، بندشوں، رکاوٹوں، ریسٹرکشنز کے باوجود اپنے خداوند کے لیے فروٹفل ہوں. ہاللیلویہ. ارے آپ کے لیے میسیج یہ ہے، یہ عین ممکن ہے آپ میں سے بتھیرے آج
तरह तरह के बंधनों, तरह तरह की बंदिशों और तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस में हो। कोई ये ना सोचे कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, कैसे मुमकिन है। अरे खुदावंद ने कब, कहां, कैसे, किसके लिए आपको इस्तेमाल करना है, ही नोज। वो आपको अपने जलाल के लिए खड़ा करना जानता है। हालेलुया। कोई बेटी ये ना कहे कि मैं तो कुड़ियां, अरे मैं तो लड़की हूं। कोई भाई ये ना कहे मैं तो सेमिनरी नहीं की थी, अरे मैं तो पढ़ा नहीं हूं, मैं इतनी समझ नहीं रखता, मेरे लबों में कायल करने की कुव्वत और कुदरत नहीं है। डोंट से। अरे वो हर तरह की बंदिशों में, हर तरह की रिस्ट्रिक्शंस में कब, किस तरह से, कैसे आपके वसीले जलाल जाहिर करेगा। कब, कहां कोई भूली भटकी जान, कोई रूह आपके वसीले मसीह के कदमों में आ जाएगी। यू डोंट नो। खुदावंद आप जानता है वो आपको कैसे इस्तेमाल करेगा। लेकिन मेरा सवाल है पौलुस से, ओनेसिमस ये गुलाम है, इन्हें सही नहीं कीता, इसने धोखा दिया, इसने दगाबाजी की। एक ऐसा शख्स जो चर्च का रुकन है, चर्च का मेंबर है, दुआ करने वाला, रेगुलर चर्च गोइंग पर्सन, अरे जो खुदावंद के घर की देखभाल कर रहा है, तो वो धोखा दे के नस गए। मेरा सवाल पौलुस रसूल से ये था, सर आप कैसे एक धोखेबाज, एक दगाबाज, एक चोर को वकालत कर सकते हो? आप कैसे ऐसे शख्स की सपोर्ट कर सकते हो? पौलुस यहां पे ना सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए स्टैंड भी ले रहा है। एंड ही इज अ स्पोक्स पर्सन, उसके लिए बोल भी रहा है। व्हाट इज द रीजन? आप एक ऐसे शख्स के लिए जिसने धोखा दिया, चीट किया, जिसका माजी अच्छा नहीं, अरे आप एक ऐसे शख्स के लिए कैसे वकालत कर सकते हो? यह मेरा सवाल था पौलुस से। पौलुस रसूल कहता है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में सीख लिया है, अरे खुदावंद सिर्फ उन्हीं के साथ खड़ा नहीं रहता जो खुदावंद के घर में खड़े रहते हैं। खुदावंद उनको भी मौका देता जिनके माजी अच्छे नहीं होते। खुदावंद उनके भी साथ खड़ा होता है जो गलतियां, कोताहियां, नादानियां और हमाकतें करके लौट आते हैं। खुदावंद उन्हें भी संभालना जानता है। अरे इसलिए मैं इस शख्स के लिए वकालत में खड़ा हूं, क्योंकि ये मेरा वो फर्जंद है जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ है। मैंने पौलुस को कहा, आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं कायल नहीं हूं आपकी इस दलील से। पौलुस रसूल कहते हैं, देन रीड योर बाइबल। अरे पढ़ो खुदावंद का कलाम, जिसने मुझे तराश दिया, निखार दिया, पॉलिश कर दिया। अरे पढ़ो, देखो कलाम खुदावंदी क्या फरमाता है। खोलो पैदाइश की किताब, देखो कब कब कैसे कैसे खुदावंद ने गिरे हुओं को मौका दिया। अरे मैं जब नूह की जिंदगी पे गौर करता हूं, ही वॉज अ प्रीचर, लेकिन एक नाकाम प्रीचर, वो फेलियर था, क्योंकि उसकी मनादी से कोई कायल नहीं हुआ, कोई कन्विंस नहीं हुआ। वो इग्नोर्ड था, रिजेक्टेड था, वो फेलियर था। लेकिन उसके बावजूद उसकी जिंदगी में खुदावंद का एक और प्लान था। देयर इज अ फ्रेश स्टार्ट, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, देयर इज अ न्यू लाइफ। अरे खुदावंद ने उसके लिए एक नए आगाज का इंतजाम कर रखा था। मैंने कहा, आई एम नॉट कन्विंस्ड। पौलुस कहता है, अच्छा तो मिलो फिर ना हम फहाशा से। अरे जो रिजेक्टेड थी, इग्नोर थी, कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई स्टेटस नहीं, अरे कोई उसको मिलना शायद पसंद करे ना करे, कोई उसके साथ खड़ा रहना पसंद करे ना करे, लेकिन खुदावंद उसके साथ था, क्योंकि दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में खुदावंद का एक नया प्लान, एक नया मंसूबा, एक नया आगाज था। देयर इज अ न्यू बिगिनिंग एवरी टाइम। खुदावंद का कलाम बताता, खोलो यूहन्ना की अंजील। अरे वो बदचलन औरत जो एन फेल के वक्त पकड़ी गई, बनी इस्राएल कौम ने तो पत्थर उठा लिए। वो रद्द की हुई, रिजेक्टेड, इग्नोर औरत थी। कोई उसके
کے ساتھ نہ تھا مگر خداوند اس کے ساتھ تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں خداوند کے لیے ایک نیا پلان، ایک نیا سٹارٹ، ایک نیو بگننگ تھی۔ اور پھر بھی سمجھنا ہے تو مل لیے مریم مگدلینی سے جو مگدلہ کی رہنے والی تھی۔ مرکز کی انجیل بتاتی ہے اس کے اندر 7 بدروہیں تھی جو خداوند نے نکالی، اپنی سوسائٹی، اپنے محلے، اپنے علاقے میں رد کی ہوئی، ریجیکٹڈ، اگنور، ٹوٹل فیلئر، کوئی اس کے ساتھ نہ تھا مگر خداوند اس کے ساتھ تھا۔ اور جب خداوند اس کو سنبھالا، جی اٹھنے کی سب سے پہلی گواہ وہ ثابت ہوئی کہ اس کی زندگی میں خداوند کے پاس ایک نیا آغاز، ایک نیا پلان، ایک نیو بگننگ تھی۔ دس از دا میسج۔ ارے آپ کے لیے پیغام ہے یہ، آپ میں سے بتھیرے ہیں جو دوسروں کے لیے فیلئر ہیں، ناکام ہے، ریجیکٹڈ ہے، اگنور ہے۔ نیور گیو اپ۔ ارے ہتھیار مت ڈالیے، کیونکہ کوئی ساتھ ہو نہ ہو، دیر از جیسس۔ ارے وہ آپ کے ساتھ ہے کہ اس کے پاس آپ کے لیے ایک نیا آغاز، ایک نیا پلان، دیر از اے فریش سٹارٹ، ایک نئی بگننگ ہے۔ ہاللیلویہ۔ ارے خداوند کے لیے زوردار دیر از اے نیو بگننگ۔ تم دنیا کے لیے فیلئر ہو سکتے ہو بٹ ناٹ فار جیسس۔ There is always a second chance۔ ارے وہ دوسرا موقع دیتا ہے۔ انسان ٹرسٹ نہیں کرتے۔ یسوع رزق لے لیندہ جی۔ پال کہتا میں نے سیکھ لیا اپنے خداوند سے۔ ارے اسی نے مجھے دمشق کی راہ پر دوسرا موقع دیا۔ اگر وہ مجھے موقع نہ دیتا تو ساؤل کبھی پالوس نہ ہوتا۔ ارے اگر میرا خداوند ایسی روشیں رکھتا ہے، میرے کردار سے بھی مسیحی ظاہر ہونا چاہیے۔ دنیا انسمس کو جو کچھ کہے، لیکن میں اس کی وکالت کرتا ہوں کیونکہ یہ میرا وہ فرزند ہے جو قید میں مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ ارے اس نے مسیح کو قبول کر لیا ہے۔ Now he is a new creature۔ اب یہ مسیح میں نیا مخلوق ہے۔ ہاللیلویہ۔ پالوس اس کی وکالت کرتا ہے۔ پہلی بات ایڈوکیٹ، دوسری بات انوائنٹ۔ 12ویں آیت سے پڑھیے، 15ویں آیت سے۔ لکھا ہوا ہے ممکن ہے کہ وہ تجھ سے اس لیے تھوڑی دیر کے واسطے جدا ہوا، ہمیشہ تیرے پاس رہے۔ پال کہنا چاہ رہا ہے تیرے کو رہندا تے غلام ہی رہندا۔ اس میں بھی خدا کی مصلحت کو سمجھ۔ تجھے چھوڑ کے گیا ہے، اب اس کے غلاموں کی سوچ ختم ہو گئی ہے۔ ارے اب وہ فرزند بن گیا ہے۔ He is changed۔ اب وہ غلام نہیں ہے، اب وہ بیٹا ہے۔ اس میں بھی خدا کی مصلحت تھی کہ خدا نے اس زندگی کو بچانا تھا، اس جان کو، اس سوچ کو بدلنا تھا، اس لیے اس نے الگ کیا۔ بعض دفعہ گیپس بڑے ضروری ہوتے ہیں بدلاؤ کے لیے۔ گیپس سے کردار بدل جاتے ہیں۔ ہر دفعہ الگ ہونے سے رشتے ختم نہیں ہوتے، بعض دفعہ الگ ہونے سے مضبوط بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ویلیو کا پتہ لگ جاتا ہے، احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس میں خدا کی مرضی جان، یہ تجھ سے الگ ہوا کیونکہ دیکھ اس نے مسیح کو پہچان لیا۔ تیرے کول سی، تو چرچ نو لے کے چلنا سے ایک غلام ہی سی، لیکن تجھ سے الگ ہو گیا۔ کہتا ہے اس میں خدا کی مرضی جان، اس میں خدا کی مصلحت ہے۔ یہ جان تجھ سے کچھ پل کے لیے جدا ہوئی لیکن بدل گئی، سوچ بدل گئی، اس کا لیول بدل گیا۔ اور وہ کہہ رہا کہ اب اس کو ریسیو کر، کیونکہ ہی از انوائنٹڈ۔ اب اس کے اوپر بھی مسا ہے، وہی مسا جو تیرے اوپر ہے۔ جیسے تو میرے وسیلہ سے بچا، جیسے تو نے نجات پائی ہے، ہی از دا سیم۔ تو بیٹا ہے تو یہ بھی بیٹا ہے، تیرے اوپر مسا ہے تو مسا اس کے اوپر بھی ہے، یہ بھی انوائنٹڈ ہے۔ اب کی بار اس کو ریسیو کر تو غلام کی طرح نہیں بلکہ فرزند جان کر، اب یہ تیرا بیٹا ہے۔ پالوس کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ رومی قانون کے مطابق اگر کسی شخص کا غلام بھاگ جائے
تو مالک کو یہ حق تھا کہ پکڑے جانے پہ اس کو سزائے موت دے دی جائے. پالوس رسول فلیمون کو یہ کنونس کر رہا ہے کہ ڈونٹ ڈو دیٹ. کوئی ایسا غلط قدم مت اٹھانا جس سے بعد میں تجھے پچھتاوا ہو. پالوس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدل چکا ہے، اب تجھے بدلے ہوئے انیسمس کو ریسیو کرنا ہے. بدلے ہوئے انیسمس کو ریسیو کرنے کے لیے پالوس کہنا یہ چاہ رہا فلیمون تجھے بھی بدلنا ہوگا. پہلے تم مالک تھا، اب جب انیسمس آئے گا اب تو نے اس کو مالک بن کے ریسیو نہیں کرنا، اب تو نے اس کو بھائی بن کے ریسیو کرنا ہے. اگر انیسمس کا کردار بدلا ہے تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے تجھے اپنا کردار بدلنا ہوگا. اور بعض دفعہ بدلے ہوئے کردار لوگوں کو پسند نہیں آتے ہیں. آپ اپنے ماضی پر نگاہ کر لیجئے. جب آپ نے مسیح یسوع کو قبول کیا اس سے پہلے کئی محفلیں، کئی یار، کئی یارانے، کئی دوست تھے، لیکن جب مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیا کردار بدل گیا. اب آپ کا وہ بدلا ہوا کردار ان سب کی برداشت سے باہر تھا. ان سب نے آپ کے اس بدلے ہوئے کردار کو قبول نہ کیا. آہستہ آہستہ وہ یارانے، وہ دوستیاں، وہ محفلیں چھٹتی گئیں. بدلے ہوئے کردار کو ہر کوئی شخص ریسیو نہیں کر سکتا. بدلے ہوئے کریکٹر کو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وہی ریسیو کرے گا جو پہلے اپنے آپ کو بدلے گا. وہ اپنے آپ کو بدلے گا، اپنی سوچ، اپنے انداز نظر کو بدلے گا، پھر آپ کو ریسیو کرے گا. اپنے آپ کو بدلنے کا مطلب یہ پالوس فلیمون کو کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر سے کڑواہٹ کو نکال دے، اپنے اندر سے غصے کو نکال دے. تیرے اندر سے کڑواہٹ، تیرے اندر سے اینگر نکل جائے گا، آٹومیٹکلی تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. پالوس رسول، غور کیجئے گا، یہاں پہ چرچ کے باہر کسی بندے سے بات نہیں کر رہا. پالوس رسول یہاں پر چرچ کے اندر ایک شخص سے بات کر رہا ہے جس کا نام فلیمون ہے. اور پالوس ایک ایسے شخص سے بات کر رہا ہے جس کے گھر میں چرچ لگتا ہے، جو چرچ کو مینج کرتا ہے، جو انوائنٹڈ ہے، جو بلیسڈ ہے، جو سارے انتظام لے کے چلتا ہے. اس کا مطلب یہ غصہ، کڑواہٹ یہ صرف دنیا کے لوگوں میں نہیں، چرچ کے اندر کے لوگوں میں بھی بہت ہے. یہ صرف فرسٹ ٹائم یا سم ٹائمز گوئنگ چرچ گوئنگ لوگوں کے لیے نہیں، یہ ریگولر گوئنگ چرچ گوئنگ لوگوں میں بھی ہے. یہ ممکن ہے کہ آپ چرچ کے ریگولر ہو لیکن اندر کہیں نہ کہیں غصہ بھی ہو، نفرت بھی ہو، کڑواہٹ بھی ہو. یہ ممکن ہے کہ شاید بہت دعائیں کرتے ہو لیکن اندر ہی اندر فلیمون کی طرح غصہ بھی ہو، کسی بات کو لے کے نفرت بھی ہو، کسی بات کو لے کے کڑواہٹ بھی ہو، کسی بات کو لے کے منفی سوچے بھی ہو. Paul says don't do that. ارے یہ کڑواہٹ، یہ کڑوی جڑیں، یہ اندر ہی اندر کردار کو کھا جاتی ہے، ختم کر جاتی ہے. ارے یہ کڑواہٹ، بٹرنس، ارے یہ بڑا گھنونا جراثیم ہے جو بتھیرے چرچز کو، چرچ ممبرز کو، پریئر وارئرز کو اندر ہی اندر سے کھا جاتا ہے. یہ کچھ نہیں چھوڑتا. بی کیئرفل. ارے چرچ محتاط رہے. دعا کرنے والے، چرچ آنے والے، کلام پڑھنے والے، پریئر وارئرز، ورشپرز، ساز بجانے والے، ارے سنیے، کڑواہٹ، بٹرنس، ارے یہ کڑوی جڑیں اندر ہی اندر چرچ کے بہترین سورما کو نگل جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا. ارے اس کڑواہٹ کو اگر کبھی مشاہدہ کرنا ہو تو کیا کبھی ملے ایسے شخص سے جڑا ہر ویلے کھچیا روے. ارے جو کسی بھی محفل میں آپ کو شادمان نظر نہ آئے، ایسا شخص اپنے اندر کڑواہٹ رکھتا ہے. ارے ایسا بندہ جڑا گل گل تے مقابلے بازی تے اتر ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنے سے بہتر کسی کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ اس کے دل کے اندر کڑواہٹ ہے. ارے ایسا شخص ڈینجرس ہو سکتا ہے. پالوس رسول بار بار کلیسیاؤں کی ہدایت کرتا، رہنمائی کرتا، ریموو یور بٹرنس. ارے یہ کڑواہٹ تمہارے دل کو، تمہارے باطن کو اندر ہی اندر ختم کرے گی اور آہستہ آہستہ اس کا اثر تمہارے جسموں پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. سر کا درد، پٹھوں کا درد، بلڈ پریشر، ارے رپورٹیں ٹھیک آئیں گی
لیکن پرابلم تمہارے بدن کے ساتھ نہیں، پرابلم تمہارے دل کے ساتھ ہے، جس کے اندر کڑوی جڑوں نے اپنا گھر کر لیا ہے. This is very dangerous. کڑواہٹ، bitterness، ارے یہ وہ زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور توقع کرتا ہے اب سامنے والا پھڑک جائے گا. ارے اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ تو کٹ پر ہے، تو ہی ڈگے گا. ارے یہ تیرے پہ ہی اثر ہوگا، یہ تجھے ہی اندر سے کھا جائے گا، یہ تیرے باطن کے ساتھ بدن کو بھی ختم کرنا شروع کر دے گا. وہ بات جو کل تک چھپی تھی ظاہر ہونی شروع ہو جائے گی. تیرے ماتھوں کا شکن، ارے تیرے چہرے کی بے رخی، ارے تیری مردہ روح، تیری پریشانی، تیری تلخ مزاجی، تیری بد کلامی آہستہ آہستہ سب پہ ظاہر کر دے گی. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو لے کے تیرے دل میں کڑواہٹ ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو نے اب تک معاف نہیں کیا. انیسمس اور فلیمون یہ دونوں ایک پرابلم کو فیس کر رہے تھے، اور ان دونوں کی پرابلم کی ایک ہی میڈیسن تھی، forgiveness. انیسمس احساس جرم کا شکار تھا، گلٹی فیل کر رہا تھا کہ منہ نہ واپس جاوا، اور فلیمون اینگر میں تھا، غصے میں تھا. ان دونوں کو ایک ہی دوائی چاہیے، ایک کوئی گولی چاہیے تھی دونوں، معافی، forgiveness. فلیمون کو معاف کرنے کی ضرورت تھی اور انیسمس کو معافی ریسیو کرنے کی ضرورت تھی. دونوں کا مسئلہ حل ہو جانا سی. انیسمس نے بھی آزاد ہو جانا تھا، فلیمون نے بھی آزاد ہونا تھا. They both need forgiveness. اور ان دونوں کو معافی چاہیے تھی. آج بتھیرے لوگ جسمانی مسائل کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ آپ کی کم ڈائٹ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ بدلتے موسم کے صورتحال بھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ باد سموم اور باد صبا بھی نہیں، ارے اس کی وجہ یہ بدلتی رت اور یہ موسم بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں کڑوی جڑوں نے گھر کر رکھا ہے. کہیں نہ کہیں آپ نے کسی اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے ساس، اپنے سسر، اپنے دوست، اپنے کسی عزیز، کسی نہ کسی کو آپ نے اب تک معاف نہیں کیا. یاد رکھیے گا، آج یہ مذبح ہے اور آگ جل رہی ہے. آج اس جلتی آگ میں اپنی ان کڑوی جڑوں کو نکال کر پھینک دیجئے، معاف کر دیجئے. آپ کے بتھیرے جسمانی روحانی مسئلے حل ہو جائیں گے. ہاللیلویہ. میں تو میری مسز عبدل سرمن سرنڈے، ہمارے بزرگ استاد ہے ڈاکٹر کیسر صاحب، وہ میٹنگ لے رہے تھے تو انہوں نے ایک ٹیسٹ منی شیئر کی اور مجھے یاد آ گئی. کہندے امریکہ تو پریچر آیا سی، ہال نکو نک پریا پیا، لوگ آیا، میٹنگ ہوئی، کلام ہویا، ہن دعائیا سیشن سی، لوگ آ کے دعا کرا رہے سن. ایک باجی آئی تے انہوں کمل پیا سی کہ پادری کی ٹر نہ جائے واپس، میں دعا کرا لا. کہندے جی میں بھی زور مار کے تکے تکے کر کے اگے آئی، بھائی صاحب میرے لیے دعا کرو. اور کہا سسٹر پرابلم کیا؟ پرابلم ہے یہ سر بڑا دکھیا رہندا ہے، بلڈ پریشر تو تھلے ہوندا رہندا، سمجھ نہیں لگدی، جسم میں درد سا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا، دعا کریں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ رپورٹیں بھی ٹھیک آتی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سسٹر آپ آ گئے ہیں. اور پادری صاحب نے جاندی سر تے ہاتھ رکھ کر نالے ہاتھ چک لیا اور کہ سسٹر سائڈ پہ آئے ذرا. اور خداوند نے ظاہر کرتا کہ وہ چروڑا کی. سسٹر کو سائڈ پہ لے کے ان کے کان میں جا کے بولا کہ بیٹا دعا میں کل کراں گا، کل میٹنگ ہے، کل پھر آئیں، آج جا کے میری بہن کا کام کر، جا کے اپنی ساس کو معافی مانگے، اس سے معافی مانگ، سوری کر، اس کا ہاتھ پکڑ، اس کو ہگ کر، اس کو کس کر، کہہ سوری ماما، مجھ سے غلطی ہوئی، معاف کر، کل آ، کل دعا کریں گے. بی بی ہکی بکی، ہاں ان کو دسیا، چپ کر کے ٹر گئی، واپس گئی. اگلے دن پھر میٹنگ ہوئی، پھر میٹنگ میں آئی تے خوش. میٹنگ مکی، پادری صاحب دے کول کہندی نہیں میں دعا کرانی، میں تو گواہی دین آئی ہوں. کہندی میں کل جویں تسی کہا سی، میں اندروں بڑی پری سا،
میں کیا واقعی خداوند نے کلام کیا ہے؟ کہندی میں کار گئی، میں گوڈیا پار ہو کے پائی صاحب دعا کی دی، پہلے میں خداوند کو معافی منگی، خداوند نے مینوں دلیری دیتی، میں چک کے اپنی ماں نو گلے لایا، میں کہ ماں جی معاف کر دو۔ کہندے یقین جانو معافی منگ کے راتی روٹی کھا کے میں ستی، سویرے انج میں تازہ اٹھی، ساریاں درداں مک گئیاں، اج دعا نہیں کرانی، اج تو میں گواہی دین آئی ہاں۔ ہالےلویا۔ ارے آپ کے بہت سارے مسئلے اس لیے پھسے نے، شاید میں کتے کسی نہ کسی نے معاف نہیں جو کیتا، کہیں نہ کہیں میرے دل میں کڑوی جڑوں نے گھر کر رکھا ہے۔ پال سیز ڈونٹ ڈو دیٹ۔ چرچ کے لیے ہدایت یہ ہے، ارے تم نگاہ کرتے رہو کوئی تم میں سے کڑوی جڑ پھوٹ نہ نکلے اور کلیسیا کو برباد نہ کر دے۔ بی کیئرفل۔ ارے کوئی ایسا الجھا ہوا کھچا ہوا منفی باتیں کرنے والا کوئی ایسا ملے، ارے اس کو بٹھائیے، کونسلنگ کیجئے، اس کے لیے دعا کیجئے تاکہ اس کی کڑوی جڑیں کٹ جائیں اور وہ جڑیں پروان نہ چڑھ سکیں۔ ہالےلویا۔ یہ پالوس رسول کی ہدایت ہے فلیمون کو۔ فلیمون تسی اندازہ لاؤ، کھجیا بیٹھا سی، غصے نہ پریا، اور فلیمون کے نام کا مطلب ہے لونگ، نہا دا لونگ ہے تو وچوں کھجیا بیٹھا ہے۔ انیسمس کا مطلب ہے فروٹفل، تے اوڈا ہی نلائق سی، نس گیا مالک نے چھڑ کے۔ لیکن وہ وقت آیا جب خداوند نے اس کو اس کے نام کے موافق کر دیا۔ یو آر انیسمس، یس یو آر فروٹفل، کیونکہ اب تو دنیا کا نہیں، ارے اب تو خداوند کا ہے۔ ہالےلویا۔ پالوس کہن دے تو فلیمون ہے، یو آر لونگ پرسن، تیرے کردار سے محبت جھلکے، تیرے کردار سے مسیحت جھلکے، مسیح نظر آئے۔ if you are church member, if you are a prayer warrior، تو پھر مسیح کرائسٹ تجھ میں سے دکھے۔ ہالےلویا۔ ٹائم رہ گیا تھوڑا، فٹافٹ آخری پوائنٹ۔ پہلی گل ایڈوکیٹ، دوسری بات نوائٹ، تیسری آخری بات اکاؤنٹ۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ میں 18ویں آیت سے پڑھوں گا، اگر اس نے تیرا کچھ نقصان کیا ہے یا اس پر تیرا کچھ آتا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں اے انیسمس ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲੇ ਚੋਂ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲੇਮੋਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। لیکن پالوس کہہ رہا ہے کہ اس پر تیرا جو کچھ بھی آتا ہے میں ریٹن دے رہا، میں لکھ کے دے رہا کہ تیرا جو بھی اکاؤنٹ اس کے ساتھ ہے وہ میں سیٹل کروں گا، یہ میری گارنٹی ہے، میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی سیٹ کروں گا۔ آئی ایم دا ون۔ مطلب پالوس یہ کہہ رہا ہے کہ جس جگہ پہ جس قرض کے نیچے انیسمس تھا، انیسمس نے ہٹا دیتا، اب وہاں پہ پالوس خود کھڑا ہو گیا۔ جو قرض کا بوجھ انیسمس کے اوپر تھا اب وہ پالوس نے اٹھا لیا۔ مطلب جو فدیہ انیسمس کے اوپر واجب تھا اب وہ انیسمس نہیں دے گا، بلکہ کوئی تیسرا آ گیا جس نے انیسمس کی ذمہ داری لے لی، اس نے انیسمس کو ہٹا دیا اور خود اس کی جگہ آ گیا اور سارے کا سارا اکاؤنٹ اپنے اوپر لے لیا اور گارنٹی دے دی کہ میں یہ سارے کا سارا اکاؤنٹ سیٹل کروں گا۔ اب یہ انیسمس کی رسپانسبلٹی نہیں، اب یہ میری رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ میں اب سارے اکاؤنٹ سیٹل کروں گا۔ اور پالوس نے اس بات کی گارنٹی دی، اور جو گارنٹی دے رہا ہے اس نے اکاؤنٹ سیٹل بھی کی ہے۔ لیکن میں جب پالوس کے اس اکاؤنٹ سیٹلمنٹ کے اس سیکشن کو دیکھتا ہوں، مجھے پالوس رسول کے کردار میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی تصویر نظر آتی ہے۔ باغ عدن میں ایک اکاؤنٹ، ارے وہ اکاؤنٹ جو گناہ کا تھا، جو آدم سے چلا، اور وہ اکاؤنٹ ہمارے اوپر ٹرانسفر ہو گیا، لیکن بری نو انسان اس قابل نہیں تھا کہ اپنے آپ سے اس اکاؤنٹ، اس قرض کو سیٹل کر سکتا، لیکن خداوند کا کلام بتاتا ہے پھر عین وقت پہ مسیح آ گیا۔ ارے جب وہ عین وقت پہ آ گیا، اس نے ہمارے اکاؤنٹ کو، ہمارے کھاتے کو، ہمارے قرض کو ہمارے اوپر سے لے لیا، ہمیں سائڈ میں کیا، اور کلوری کے اوپر اس نے سارے اکاؤنٹ کو سیٹل کر دیا۔ ارے اس نے اکاؤنٹ دے دیا، اس نے اکاؤنٹ سیٹل کیا تاکہ میں اور آپ رہائی اور مخلصی پائے۔ ہالےلویا۔ اس دنیا میں سب سے مہنگی چیز کیا ہے؟ کبھی غور کیتے ہیں؟ گناہ، سن، وہ کیوں سب سے کاسٹلی ہے؟ کیوں گناہ ایکسپینسو ہے؟ کیونکہ گناہ بدلے میں آپ کی زندگی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔
Sin is very expensive. کہ گناہ کے بدلے آپ کو زندگی داؤ پہ کھیلنی پڑتی ہے, آپ کو اپنی زندگی کا داؤ کھیلنا پڑتا ہے. This is very expensive. بڑی نو انسان نے یہ داؤ کھیلا اور پھر اس کی قیمت ادا کرنے سے قاصر تھا. ہاں مگر این وقت پر یسوع آیا جس نے پوری قیمت دی, فدیہ دیا اور ہمیں اس قرض اس بوجھ میں سے نکال لیا. ہاللیلویا. اس کا مطلب میرے اور آپ کے اکاؤنٹ سیٹل ہو چکے ہیں, میرے اور آپ کے قرض پے کیے جا چکے ہیں. آج بھی اگر سوچو خیالوں میں یا آپ کے کسی تخیل میں ابلیس پھر ماضی کی ان حماقتوں, ان غلطیوں, ان نادانیوں کو یاد دلائے, ارے مایوس خاموش رہنے کی ضرورت نہیں, بلکہ آپ دلیری سے ابلیس کو دعویٰ کر سکتے ہو کہ میں اب غلام نہیں, ارے میں اب بیٹا ہوں, کیونکہ میرا پورا اکاؤنٹ یسوع نے کلوری پہ سیٹل کر دیا. ارے آج جب ابلیس شرمندہ کرنے کی کوشش کرے, آپ کے پاس ایک رسید ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنا لہو دے کر آپ کو دی, and that is cross, صلیب. ارے صلیب وہ رسید ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے ماضی کے سارے اکاؤنٹ سٹیبل ہو چکے ہیں. Now you are free. ارے اب میں اور آپ مسیح یسوع میں آزاد ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. میرے اور آپ کے سارے اکاؤنٹ ارے وہ سیٹل ہو چکے ہیں. We are free. آزادی وہی سیلیبریٹ کر سکتا ہے جس کا دل شادمان ہوئے. باطن کی شادمانی کے لیے معافی چاہیے. This is the day, this is the time. اتنے کسی نے مارکیٹ چ دہی خریدیا ہونا, گھبرا کیوں گئے جی؟ ڈبیا چ ملتا ہے اتنے دہی, تو اتنے ساڈے پنجاب الماس بھائی شاپرا چ ملتا ہے. آج اپنا کوڑا پانے تے مذہبے تے انج نچوڑو جی میں شاہ پر چو دہی نچوڑی, آخری قطرہ بھی وچ نہ رہے, ارے کچھ بھی باقی نہ رہ جائے. آج اپنے دل اپنے باطن کی کڑواہٹ کو اس مذہبے پہ انڈیل دیجیے. ارے گارنٹی ہے اس بات کی, آپ کے جسمانی, مالی اور روحانی بتھیرے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہاللیلویا. آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں. Oh praise hallelujah. اپنی آوازوں کو کھولے, اپنے لبوں کو کھولے, اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. Oh praise hallelujah, hallelujah Jesus. Glory, glory Jesus. Oh glory, glory Jesus. خداوند یسوع جی ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ آپ ہماری وکالت کرتے ہو, آپ ہمیں ایک اور موقع دیتے ہو. ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مسح کیا ہے. ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند یسوع جی آپ نے ہمارے اکاؤنٹ سیٹل کیے ہیں, آپ نے ہمیں آزاد کیا ہے, آپ نے ہمیں مخلصی اور رہائی دی ہے. خداوند یسوع جی آپ کے لوگ, آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں آپ کے تخت کے سامنے حاضر ہیں. خداوند اپنے بچوں کو چھوئیے, بڑی برکت دیجیے. خداوند یسوع جی ہمیں یہ فضل بخشیے خداوند کہ خداوند یسوع جی جس شخص کو لے کے, جس بات کو لے کے, جس کام کو لے کے یا دوسرے کی کسی غلطی کو لے کے ہمارے دل کے اندر کوئی ایسی منفی بات یا کوئی ایسا خیال یا کوئی ایسی کڑوی جڑ ہے جس کی بدولت شاید میں آگے بڑھ نہیں پا رہا, آگے بڑھ نہیں پا رہی. خداوند یسوع جی منت کرتے ہیں میرے باطن کی کڑوی جڑوں کو آج کاٹ ڈالیے یسوع کے نام سے. خداوند یسوع جی میرے اندر رحم کو پیدا کیجئے, میرے اندر معاف کرنے کی اسپرٹ کو بھر دیجئے, میرے اندر بخش دینے کی روح پیدا کیجئے. جیسے ہم ہر روز اقرار کرتے ہیں کہ جیسے تو نے ہمارے قصور معاف کیے ہم دوسروں کے معاف کرتے ہیں, ہمیں یہ فضل بخشیے کہ ہم اس دعا پر عمل بھی کریں کہ تو یقیناً معاف کرتا ہے لیکن ہم اکثر معاف کرنے میں چوک جاتے ہیں. خداوند یسوع جی اپنے بچوں کو چھوئیے خداوند یسوع جی اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے بڑی برکت, بڑا زور عطا کیجیے. او ہاللیلویا جیسس. اوری یالا ربا بابا بابا لرا کا سنتوشی تھارا بالا را کا سنتوشی. اوری یالا ربا لرا کا سنتوشی تھارا لرا.
Oh, yes, Lord Jesus. Oh, glory, Jesus. Yes, Jesus. Oh, Yala Rabaka Santoshi Karabalava. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Yala Rabala Raka Santoshi Karabalava. Oh, praise, glory, Jesus. Yes, Yala Rabaka Santoshi Karabalava. Sidi Yala Rabala Raka Santoshi. Thank you, Lord.